क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के 25 मुस्लिम ममालिक कर्ज के ऐसे खौफनाक शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं जहां उनकी मुआशी खुद मुख्तारी अमली तौर पर नीलाम हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़तरीन और चौंका देने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 3.4 अरब इंसान यानी कि पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये 40% से ज़ायद हिस्सा बनता है, अब ऐसे ममालिक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ हुकूमतें अपने बच्चों की तालीम और सेहत से ज़्यादा बजट बैरूनी और मुल्की कर्ज़ों का सूद चुकाने में बहा देती हैं। यानी ममालिक के लिए अब कर्ज महज एक मालियाती मसला नहीं रहा है, बल्कि ये नस्लों की इंसानी तरक्की और एक बदतरीन बहरान बन चुका है। आज की जंग दुनिया में सिर्फ सरहदों पर बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग बजट, कर्ज और सूद की फाइलों में लड़ी जा रही है। इस आलिमी माशी कत्लेआम का सबसे हौलनाक चेहरा देखना हो तो माली साल 2026-27 के पाकिस्तान के बजट को देखिए। बजट तखमीनों के मुताबिक सूबों का हिस्सा देने के बाद फ़ाक़ के पास अपनी जो खालिस आमदनी है यानी कि नेट इनकम जो है उसके हर 100 रुपए में से तकरीबन 69 रुपए यानी कि 69 रुपीज़, ऑलमोस्ट 69% बन गया। ये मुल्की और बैरूनी जो कर्ज़े हैं, सरकारी कर्ज़े हैं, उनके सूद की अदायगी पर यह रकम खर्च हो रही है या उसके लिए मुख्तस कर दी गई है। अगर मजमूई तौर पर वफाकी खर्च को देखा जाए तो हर 100 रुपए में से तकरीबन 43 रुपए सिर्फ सूद की नज़र हो रहे हैं। यानी कि पैसे पाकिस्तान से इकट्ठे होते हैं, खून पसीने की कमाई है, गरीबों को खून निचोड़ निचोड़ के ये पैसे सारे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन हमारे बजट और फैसलों की चाबियां अब किसी और के पास हैं। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के ये 25 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक बार बार आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनके दरवाज़ों पर जाते हैं तो बुनियादी सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मुआशी मजबूरी है या कोई ऐसी सोची समझी साजिश है जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया को मुश्किल तौर पर गैरों का मोहताज रखा जा रहा है। क्या अमेरिका की जियोपॉलिटिकल ताकत आलमी मालियाती इदारों में पर उसका जो गैर मामूली असर है और मुस्लिम ममालिक में आमराना हुकूमतों की जो तारीखी हिमायत है अमेरिका की जानिब से, ये मिलकर कमज़ोर इस्लामी रियासतों को की खुद मुख्तारी को हमेशा के लिए सल्ब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असलम अनफिल्टर्ड। आइए सबसे पहले पाकिस्तान के जो बजट है उसका सच देखते हैं, जिसका बराह रास्त ज़ाहिर के रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर पड़ता है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट में हुकूमत के कुल अखराजात जो हैं उनका तखमीना 18,771 रुपए है और इसमें से सिर्फ कर्ज़ों की सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सूदी अदायगियाँ पाकिस्तान के पूरी फाकी जो तरक्याती बजट है पाकिस्तान का यानी कि डेवलपमेंट बजट जो लगता है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, उससे तकरीबन 8 गुना ज़्यादा है जो हमने मुख्तस किया है सिर्फ सूद की अदायगी के लिए। और जो हमारा मुल्क का दिफाई बजट है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये उस बजट से भी 2.7 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत फाकी और सूबाई सतह पर तालीम और सेहत के जो मजमूई सरकारी अखराजात हैं उनको माली साल 2027 में उनका हदफ जो है वो GDP का सिर्फ 3% है। ये रखा गया है कि 3% तक लेकर जाएंगे, अभी हम 3% खर्च नहीं करते हैं, लेकिन 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी की ज़रूरत के मुकाबले में ये कहते ना कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है ये रकम। अभी भी 3% तक अगर आप पहुँचे तो उस मुल्क में आप ये सोच सकते हैं कि तालीम और सेहत की क्या हालत होगी। मगर यहाँ पर एक और अहम हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो बजट में अदा किए जाने वाले 8,054 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। इसका पूरा सूद जो है IMF या आलमी बैंक को नहीं जाता है, बल्कि हमारे सरकारी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुल्की कर्ज है जिसके बड़े ख़रीदार यानी कि हमारे मकामी कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंकों के लिए सनतों, ज़राअत और छोटे कारोबारों को कर्ज देने के बजाय हुकूमतों को कर्ज देना ज़्यादा आसान और महफूज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। नतीजा यह है कि हुकूमत जो है सारा कर्ज जो रकम ज़ाहिर है कि बैंकिंग चैनल्स में या बैंकिंग सेक्टर में रकम मौजूद होती है वो हुकूमत जज़्ब कर लेती है, सारी हुकूमत को मिल जाती है। जो सनत बरामदात और छोटे कारोबार के लिए जो लोन उनको मिलने चाहिए उनके लिए जो सरमाए की अवेलेबिलिटी है वो महदूद हो जाती है। सो आसान शराइत पर, क्योंकि अगर बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी अट्रैक्टिव लोन की पॉलिसीज़ लेकर आएँ कि लोग
کاروباری طبقہ ان کی جانب راغب ہو اور بینکوں سے لون لے کہ ان کے سود پر ہی وہ بینک چل رہے ہیں، لیکن جب ظاہر ہے کہ ساری رقم ہی حکومت تقریباً لے جائے گی تو پھر چھوٹے کاروباری حضرات کو دینے کے لیے روپے بہت تھوڑا بچے گا، یعنی قرض لینے والے لوگ زیادہ ہوں گے، بینکوں کے پاس سرمایہ کم ہوگا، تو پھر وہ زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پر یا منمانی جو شرائط ہیں ان کے اوپر قرض دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری طبقے کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے آپ کو اصلاحات کی فہرست تو دے سکتا ہے، مگر یہ فیصلہ اسلام آباد کو کرنا ہوتا ہے کہ بڑے ذمہ داروں، غیر دستاویزاتی جو کاروبار ہے اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس سے قیمت وصول ہوگی، یا پھر آپ سے جو عوام ہیں ان سے بجلی، پیٹرول، جو بل واسطہ ٹیکس ہیں اس کے ذریعے یہ سارا بوجھ غریب عوام پر یا متوسط طبقہ جو وائٹ کالر تھا بیچارہ، جو وائٹ کالر بھی نہیں بچا شاید، یہ سارا بوجھ انہیں اٹھانا ہوگا۔ پاکستان کی مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشی خود مختاری کو نگلنے والے اس قرض کے جال کے 4 بنیادی دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے کہ غیر ملکی کرنسی میں قرض لیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کا بیرونی قرض کا جو بڑا حصہ ہے وہ ڈالرز میں یا دوسری غیر ملکی کرنسی میں ہوتا ہے، لیکن ان کی آمدنی ظاہر ہے کہ مقامی کرنسی میں ہوتی ہے، جیسے روپیہ یا ٹکا گرتا ہے۔ بیرونی قرض کی اصل رقم تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ فرض کریں کہ 1000 پاؤنڈز آپ نے کسی لیا ہوا ہے تو وہ تو 1000 پاؤنڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن کیونکہ پہلے اگر یہ 350 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا تو اگر 400 روپے کا ہو گیا تو قرض کی رقم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اگر آپ مقامی کرنسی میں دیکھیے تو اس کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا جو دروازہ ہے وہ قرض کی مدت میں توسیع ہے، یا رول اوور کی ایک اصطلاح میں اکثر دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر حکومت بڑی خوش ہوتی ہے قرض رول اوور ہو گیا جی۔ اگر مالیاتی خسارہ اور بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پرانے قرض کی جگہ پر نیا قرض آتا رہتا ہے اور ملک مستقل رول اوورز کے چکر میں پھنسا رہتا ہے، یعنی کہ ہم ابھی مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے جو ہم نے قرض لیا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کا تو ہم نے واپس کر دیا، اور چائنا کا بھی ہم ان کو ہر دفعہ یہ درخواست کر دیں رول اوور کر دیجئے، مینس کہ اگر آج اس کی ڈیو ڈیٹ ہے تو بڑھا کے 1 سال آگے کر دیں، تو مزید اس پہ سود دیتے رہیں گے، وہ قرض بڑھتا جائے گا اور وہ اسی رول اوور میں ہم ساری عمر پھنسے رہیں گے، یعنی کہ سود دیتے رہیں اور اصل دینے کی ہماری ہمت نہیں ہوگی۔ جو تیسرا دروازہ ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ آئی ایم ایف عموماً ٹیکس آمدنی بڑھانے اور جو غیر ہدفی جو سبسڈیاں ہیں انہیں کم کرنے اور شرح مبادلہ کو زیادہ لچکدار بنانے اور خسارے والی جو سرکاری اداروں کی اصلاحات یا نجکاری کا ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے۔ ان اقدامات کا بوجھ اکثر غریب اور متوسط طبقے پر زیادہ پڑتا ہے، خصوصاً جب مقامی حکومتیں طاقتور کم ٹیکس دینے والے شعبوں کو اصلاحات سے بچا لیتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ خود حکومتوں بیٹھے ہوئے۔ پاکستان کے اندر دیکھیے تو جتنی بڑی انڈسٹریاں ہیں وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہیں۔ بجلی جتنی مہنگی آپ کو مل رہی ہے اس میں سے بڑا حصہ حکومت میں اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یا ان کے چہیتوں کی ہیں، وہ جو عوام کا خون چوسا جا رہا ہے وہ حکومتی اداروں کو، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا ارباب اختیار میں سے اسٹیبلشمنٹ تک کی، یعنی کہ وہ فیکٹریز یا وہ انڈسٹریز ہیں جو بجلی پیدا کر رہی ہیں، وہ جو مہنگے داموں بجلی آ رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، یعنی کہ ایک طبقہ، مخصوص طبقہ بیٹھا ہوا ہمارا خون چوس رہا ہے، اور وہ جو اصل بڑے مگرمچھ ہیں جن پر ٹیکس لگنا چاہیے وہ اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کا چوتھا جو دروازہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کا، وہ ایک منظوری کی مہر ہے کہ کئی مواقع پر آئی ایم ایف سے حاصل کردہ رقم اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، اور رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی، فرض کریں یا 2 ارب روپے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت معمولی سی رقم ہے، اگر کماتے ہوں تو وہ یہ کہ اگر ہم صرف قرض پہ جی رہے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی رقم ہوگی۔ اس پروگرام کی منظوری ہوتی ہے تو دوسرے ممالک ترقیاتی بینک اور تجارتی قرض دہندگان کو مزید فائننسنگ جاری رکھنے کا ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف اس ملک پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اس کی اکانومی پہ اس کا بھروسہ ہے کہ اسے قرض دے رہا ہے، مینس کہ اس کو واپس دینے کی اس میں صلاحیت ہے، لہٰذا اس کو قرض دے دیا جائے، جس کی وجہ سے حکومتوں کے لیے سم ٹائمز یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض جو ہے ان کی شرائط پہ لیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی شرائط آتی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے وہ اسے آنکھیں بند کر کے منظور کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں جو اس وقت طبقہ ہے، حکمران طبقہ، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ سب آلموسٹ ارب پتی لوگ ہیں، ان کی بلا سے اگر بجلی یا پیٹرول میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اکثر کیس میں تو بجلی ان کو فری ملتی ہے سرکاری گھروں کے اندر، یا سبسڈیز یا پھر گورنمنٹ اس کے پیسے دیتی ہے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، عوام جیتے ہیں یا مرتے ہیں، لہٰذا فوری طور پر آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں تاکہ دیگر علاقوں سے بھی، دیگر جو مختلف شعبے ہیں یا بینکنگ سیکٹر ہے وہاں سے بھی قرض ان کے پاس آئے تاکہ ان کی جو اپنی عیاشیاں ہیں وہ بدستور جاری رہیں۔ اس میں اب ذرا عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس بحران کے اصل اور تازہ ترین حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ جولائی 2026 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق
مطابق دنیا کا جو مجموعی سرکاری قرض ہے اب بڑھ کر $110 ٹریلین سے بھی تجاوز کر چکا ہے، جس میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کا حصہ تقریباً $35 ٹریلین سے زائد ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ترقی پذیر خطے امریکہ کے مقابلے میں عموماً 2 سے 4 گنا زیادہ شرائط سود پر قرض حاصل کرتے ہیں۔ ایک بڑا المیہ ہے، جب آپ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ پہلے ہی مرے کو مارنے والی بات ہے کہ آپ پہلے مشکل پریشانی میں ہیں، آپ قرض لینے جاتے ہیں بینک سے، جس سے بھی میں ایک عام آدمی کی بھی بات کر رہا ہوں یہاں پر، تو نارملی اگر وہ 7-8% پہ برطانیہ میں قرض ملتا ہے، سو کسی کو اگر مجبوری ہے، اس کی کریڈٹ ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کو وہی قرض جا کر 20-25% پہ ملتا ہے۔ سو ممالک کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ ایک بہت بڑا مقروض ملک ہے، ہم سے تو کئی 100 گنا زیادہ مقروض ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے قرض جو ہے وہ 2 سے 4 گنا کم شرح پر ملتا ہے ترقی پذیر ممالک کی جانب، یعنی کہ وہ سود بھی زیادہ ادا کرتے ہیں۔ 2013 سے 2011 اور پھر 2021 سے 2023 کے جو ادوار ہیں ان کے درمیان غریب ممالک کے اگر اوسط نکالی جائے تو جو سودی اخراجات ہیں اس میں تقریباً 84% اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 10 برس کے اندر 2011 سے 2013 اور پھر 2023 سے 2021 2023 یہ 10 سال کا ایک حصہ بنتا ہے۔ سو 84% زیادہ رقم اب انٹرسٹ پہ اسپینڈ کرنی پڑ رہی ہے غریب ممالک کو، جن بیچاروں کے پاس آلریڈی پیسے نہیں ہیں، جبکہ صحت کے شعبے میں 77% اور تعلیم پر صرف 52% اضافہ ہو سکا ہے، یعنی کہ جو اخراجات پہلے وہ دیتے تھے، فرض کریں 2% تھے تو اس میں 77% انکریز ہوا، تعلیم پر 52% اس رقم میں سے انکریز ہوا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹوٹل بجٹ میں 52% بڑھا دیا۔ افریقہ میں یہ صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک ہے، جہاں اوسطاً ایک شخص کے لیے سالانہ تعلیم کا بجٹ صرف $63 ہے۔ اب آپ افریقہ کے ظاہر کے جو اس وقت مشکلات ہیں اس کا ایک اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر سالانہ آپ $63 لگاتے ہیں، ظاہر کہ اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہوگا، تنخواہیں بھی اساتذہ کی اسی میں سے جانی ہے، بجلی پانی کے بل بھی اسی میں سے جانے ہیں، بلڈنگ کی مینٹیننس بھی اسی میں سے جانی ہے، سو پھر تعلیم اس میں کہاں بجٹ بچتا ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ ایسے اقدامات کر سکیں گے جس سے حقیقی طور پر بچوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اس طرح صحت کے لیے بجٹ کے لیے افریقہ میں صرف $44 رکھے گئے ہیں ہر شخص کے لیے۔ $44 میں کیا صحت کی سہولتیں کسی کو ملیں گی، جبکہ قرض کے جو سود کو خالص جو سود ہے اس کو چکانے کے لیے ہر شخص کے کھاتے سے سالانہ $70 چلے جاتے ہیں، یعنی کہ تقریباً مجموعی طور پر جو رقم آپ نے صحت اور تعلیم کے لیے نہیں رکھی ہر شخص کے لیے، اس سے زیادہ ہر شخص وہ سود صرف ادا کر رہا ہے۔ یہ معاشی انحصار کی وہ شکل ہے جس میں آپ کا پرچم، پارلیمنٹ اور قومی ترانہ تو موجود رہتا ہے، مگر آپ کے بجٹ کی آزادی ہر برس سکڑتی چلی جاتی ہے۔ اب ذرا تاریخ کا ایک ایسا تقابل دیکھیے کہ جو آپ کو حیران کر دے گا۔ 1953 میں ایک مشہور عالمی معاہدے کے تحت مغربی جرمنی کے قرضوں کو ریلیف دیا گیا تھا، تو ان کا آدھا قرض معاف کر دیا گیا تھا۔ جرمنی کے لیے یہ اصول طے ہوا تھا کہ وہ اپنے قرضوں کی قسطیں صرف اپنی کمائی اور برآمدات کو دیکھ کر ادا کرے گا، یعنی کہ جس کی جتنی اس کی انکم ہوگی اسی کی پرسنٹیج کے حساب سے وہ اپنے قرض ادا کرے گا، جو ایکسپورٹس کرتا ہے اس کے حساب سے قرض ادا کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ جرمنی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے اور اس کی معاشی بحالی جو ہے متاثر نہ ہو۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت جرمنی کے لیے حد جو برآمدی مقرر کی گئی تھی وہ تقریباً 5% رکھی گئی تھی، یعنی کہ اگر وہ فرض کریں کہ $100 باہر اس کی چیزیں بھیجتا تھا تو اس میں سے $5 صرف اس کو قرض پر دینا ہوتا تھا تاکہ باقی رقم وہ اپنی ملکی ترقی کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن اس کے برعکس 2023 میں دنیا کے آدھی ترقی پذیر جو ممالک ہیں وہ اپنی برآمدی کمائی کا کم از کم 6.5% حصہ صرف بیرونی سرکاری قرض کی خدمت پر خرچ کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی ادائیگی پر خرچ کر رہے تھے، اور یہ 2023 کی بات ہے۔ تازہ فگرز ابھی ہمارے پاس 2026 کی موجود نہیں ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ اس میں اب اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی نہیں ہوئی ہوگی۔ سو یہاں پر صرف ہم بات کر رہے ہیں جو ڈیٹ فائننسنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے سود کے ساتھ اصل رقم کی واپسی بھی ضروری ہے، سو یہ تمام چیزیں اس میں 6.5% تقریباً اس میں لگ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے غریب ممالک کو قرض کی ادائیگی، تعلیم، صحت اور ترقیاتی سرمایہ کاری کے درمیان ایسے تکلیف دہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کے آنے والی نسلوں کی صلاحیت کو متاثر کر رہے ہیں، یعنی کہ قرض ادا کریں یا تعلیم اور صحت پہ پیسے خرچیں، سو وہ قرض ادا کر دیا جاتا ہے، تعلیم، صحت اور جو ترقیاتی پیسے ہیں کہ ملک میں کوئی ترقی کا ہو، کوئی سڑکوں کا جال بچھے، کوئی سستی اور بہترین الیکٹریسٹی کا ایک سسٹم ڈیولپ ہو، ایسا نہیں ہے، وہ ساری رقم باہر دے دی جاتی ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے اہم اور اسٹریٹجک سوال ہے جس کی جانب میں آتا ہوں کہ کیا IMF اور عالمی بینک کا یہ نظام خاص طور پر
مسلم ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی خفیہ سازش کر رہا ہے؟ میں جب یہ پروگرام کے ٹاپک سوچ رہا تھا میں سوچا تھا کیا بات ہے کہ زیادہ تر مسلم ممالک اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی خاص ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی سازش ہے ہمارے خلاف؟ لیکن اگر ہم اسے ایمانداری سے دیکھیں تو اس کا جواب دو حصوں میں ہے۔ پہلا ایسا یہ کہ کوئی ہمارے پاس ایسا سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی معتبر ثبوت نہیں ہے کہ صرف مسلم ممالک کو قرض کے جال میں پھنسانے کے لیے کوئی مخصوص منصوبہ بنایا گیا ہے، کیونکہ غیر مسلم اکثریت ممالک جیسے سری لنکا ہے، کینیا ہے، زمبیا ہے، گھانا ہے، ارجنٹائن ہے، وہ بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ اس جواب کا یہ ہے کہ یہ نظام غیر جانبدار بھی نہیں ہے۔ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 مختلف طریقوں کو الگ الگ دیکھنا ہوگا۔ پہلا طریقہ براہ راست سیاسی مداخلت ہے، جیسا کہ 1953 میں ایران کے جو منتخب وزیر اعظم تھے ڈاکٹر محمد مصدق، ان کی حکومت کو گرانے کی کارروائی میں امریکی اور جو برطانوی کردار ہے بھی ایک تاریخی سچ بن چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، ان کا رول کس حد تک تھا اس میں۔ اس کی دوسری جو تاریخی مثال ہے وہ 1971 کا مشرقی پاکستان ہے۔ ڈھاکہ میں تعینات امریکی سفارتکاروں نے مشہور جو ان کا ایک بلڈ ٹیلی گرام ہے اس میں اپنی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن جمہوری نتائج کو کچلنے اور بڑے پیمانے پر مظالم کی مذمت کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن نکسن انتظامیہ نے یحییٰ خان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو اس وقت ترجیح دی تھی۔ دوسرا طریقہ جو ہے غیر جمہوری اتحادوں کی اسٹریٹجک حمایت ہے۔ پاکستان میں ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف اور اب جو حالیہ فیلڈ مارشل صاحب کی حکومت، فوجی حکومت قائم ہے، اس کے ساتھ واشنگٹن نے ہمیشہ قریبی تعلقات رکھے ہیں۔ ابھی بھی فیورٹ فیلڈ مارشل امریکی صدر کے مطابق ان کے پاکستان کے فیلڈ مارشل ہی ہیں، لہٰذا مختلف ادوار میں کوئی نہ کوئی وجہ رہی اس کی، اس کا بھی سر جنگ تھی، افغان جنگ رہی، دہشت گردی کے خلاف جنگ رہی، یا پھر سیکورٹی مفادات جو ہیں وہ جمہوری تحفظات پر غالب رہے۔ بزور شمشیر جو ہے وہ اقدار پر یہ فوجی عامل قابض ہوتے رہے، لیکن امریکہ انہیں سپورٹ کرتا رہا۔ تیسرا طریقہ عالمی مالیاتی اداروں کے جو معاشی شرائط ہیں، آئی ایم ایف میں امریکہ کا ووٹنگ شیئر تقریباً 16.49 ہے، اور جن بنیادی فیصلوں کے لیے 85% تک اکثریت آپ کو کی ضرورت ہوتی ہے، امریکہ انہیں تنہا روکنے کی عملی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر 85% ووٹ امریکی ووٹ کے بغیر 85% ووٹس کی جو کیپیسٹی ہے یا شرط ہے وہ پوری نہیں ہوگی، لہٰذا امریکہ جب چاہتا ہے وہ اس قسم کے جو اہم فیصلے ہیں انہیں روک سکتا ہے۔ عالمی بینک کے جو مرکزی قرض دینے والے ادارے ہیں، IBRD ہے، اس میں بھی امریکہ تقریباً 16% ووٹنگ طاقت کے ساتھ سب سے بڑا انفرادی شیئر ہولڈر ہے، اور اہم ترامیم کو وہ روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں صرف ووٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، امریکہ کا اس میں شیئر بھی ہوتا ہے ظاہر ہر چیز کے اندر، اور امریکہ ویسے بھی آرم ٹوئسٹنگ کی طاقت رکھتا ہے، ایک سپر پاور ہے، لہٰذا وہ ووٹ ہو نہ ہو لیکن وہ آرم ٹوئسٹ کر کے معاملات کو اپنے حق میں کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اتنے بہترین نہیں رہتے ہیں جیسے آمرانہ ادوار میں تھے یا بعض ایسے ادوار میں تھے جب امریکہ کے جیزوری کر رہے ہوں، تو اکثر IMF یا بڑے مالیاتی اداروں سے ہمیں قرض لینے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسی شرائط وہی ہے کہ پاکستان کے سرکاری ادارے میں جائیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے تو ایسے کاغذ آپ سے مانگیں گے جو شاید آپ کے بزرگوں نے بھی کبھی نام ان کا نہیں سنا ہوگا، لیکن اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو وہ اس طرح سے کام ہو جائے گا کہ جیسے کہتے ہیں کہ مکھن میں سے بال نکل گیا۔ وہی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کہ اگر آپ کو اس کی آشیرواد حاصل ہے تو وہ سب اچھا ہے ان مالیاتی اداروں کے در، وگرنہ ان ممالک کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سیاسی مداخلت، غیر جمہوری اتحادوں کی حمایت اور مالیاتی شرائط اثر انداز ہونے کے 3 الگ الگ طریقے ہیں، لیکن جب کوئی کمزور ریاست سیکیورٹی، سفارتکاری، قرض، تینوں کے لیے بیرونی طاقتوں پر اس کا انحصار ہو جائے تو یہ دباؤ مل کر اس کی خود مختاری کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں۔ ہر معاشی بحران امریکی سازش نہیں ہے، لیکن عالمی طاقتیں کمزور ریاستوں کی جو معاشی مجبوریاں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ہر جگہ ہے، ہر انسان ہے دوسرے کا، کہتے ہیں جو بیچارہ گرا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے سب پہنچ جاتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود مختاری کا سودا ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر آپ سٹینڈ لے بھی سکتے ہیں یہ وہاں پر بھی سٹینڈ لینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے اپنے ظاہر جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں انویسٹمنٹس باہر اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی انویسٹمنٹس کو نقصان پہنچے، لہٰذا ملکی مفادات کو بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کل نہیں ہوں، لیکن جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ معاشی جو غلامی ہے اس سے نکلنے کے لیے 4 عملی راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ قرضوں کی اس دلدل سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 4 بڑے اور عملی اقدامات درکار ہیں۔ پہلا قدم آپ شفاف قرض اور پارلیمانی نگرانی ہے۔
اگر وہ پارلیمنٹ عوام کی منتخب کرتا ہے. اگر وہ فارم 47 والی ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس نے وہی کرنا ہے جو ظاہر ہے کہ ان کو لانے والے کہیں گے. سو اگر پاکستان سمیت ہر مقروض ملک اپنے تمام ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا آزاد اور عوامی آڈٹ کروائے, لگے کہاں پر, اور مقررہ حد سے زیادہ ہر بیرونی قرض کو پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا جائے. یعنی کہ ہر ملک میں ایک پرسنٹیج طے ہوتی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, کہ اس سے زیادہ قرض نہیں لیا جاتا. امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کانگریس اس کے پھر پاس ہوتا ہے وہاں سے کہ جی ہاں آپ اور مزید قرض لے سکتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات کئی ماہ کا گیپ آ جاتا ہے اور پھر وہ تنخواہوں کی ادائیگی بھی نہیں ہو پاتی. یہ ہر برس تقریباً ہوتا ہے امریکہ کے اندر آج کل. سو پاکستان اور دیگر ممالک میں میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ ضرور ہوگا. سو ایک حد جب آپ مقرر کر دیتے ہیں کہ زیادہ قرض نہیں لینا ہے GDP کا یا ایکسپورٹس کا, تو اس سے زیادہ قرض اگر کوئی بھی لیں تو اس کو پھر پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا جائے. شرط یہ ہے کہ پارلیمنٹ آزادانہ طور پر منتخب ہو کر آئی ہو اور عوام کی حقیقی نمائندہ ہو. دوسرا قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ منصفانہ ٹیکس اور اشرافے کی غیر منصفانہ مراعات جو ان کا خاتمہ کر دیا جائے. ہمارے یہاں 5 بڑے گروپس ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کا خون چوس رہے ہیں جس دن سے پاکستان بنا ہے. آج بھی وہی صورتحال ہے. اس میں کچھ کاروباری ادارے بھی شامل ہیں, کچھ سیاسی خان بادے بھی شامل ہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, عدلیہ بھی اس میں شامل ہے, مذہبی طبقہ بھی اس میں شامل ہے. یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جو مختلف ادوار کے اندر اپنے اس ایک منصب کا یا اپنے اس شعبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر مناسب مراعات جو ہے وہ حاصل کرتے رہے ہیں. یہ تمام جو غیر منصفانہ مراعات ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تنخواہ دار طبقے اور عام صارفین پر غیر متناسب جو ٹیکس ہے اس کا بوجھ کم کر کے ٹیکس کے نظام کو جو بڑی ذریعہ آمدنی ہے, پلاٹوں کی فائلیں ہیں, پراپرٹی مافیا ہے, یہ جو اتنے سارے گروسری شاپس کھلی ہیں جو کوئی پیسہ نہیں دیتے ہیں یا پھر بالکل آٹے میں نمک کے برابر پیسے دیتے ہیں, بڑے بڑے غیر دستاویزاتی کاروبار ہے, اور غیر منصفانہ جو سیاسی مراعات ہے اس تک اس کو مؤثر طور پہ وسیع کیا جائے. یعنی کہ مکمل طور پر بند کر دیں, بالکل گاڑیاں واڑیاں دینا بند کر دیں, سرکاری گھر دینا بند کر دیں, پلاٹس ریٹائرمنٹ پہ جو بعض حالات میں تو درجنوں بھر پلاٹس ملنے کی بھی خبریں آتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا تبھی جا کے صورتحال بہتر ہوگی. پاکستان کو مہنگے ملکی قرضوں پر انحصار کم کرنا ہوگا. جب تک بینکوں کے لیے زراعت, صنعت اور چھوٹے کاروباروں کو قرض دینے کے بجائے حکومت کو قرض دینا زیادہ منافع بخش رہے گا, معیشت کبھی آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ ظاہر ہے جب تک سرمایہ نہیں ملے گا چھوٹے لوگوں کو, میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, بینک کے پاس جاؤں, اگر مجھے پیسے نہیں مل رہا ہے تو میں کاروبار کیسے شروع کر پاؤں گا؟ کاروبار ہوگا تو اس میں پھر جابز جنریٹ ہوں گی, مزید اس سے میں ٹیکس بھی دوں گا. لیکن اگر سارے سسٹم کو حکومت ہی سارا پیسہ قرض کے طور پر لے کر ختم کر دے گی تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تیسرا سٹیپ اس میں یہ لیا جا سکتا ہے کہ برآمدات اور پیداواری صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. قرض لے کر عارضی طور پر ڈالر کو روکنے کے بجائے, جو ماضی میں الزامات لگتے رہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ٹیمپرری طور پر بلینز جھونک دیے مارکیٹ کے اندر کہ روپے کی قیمت کو مستحکم رکھا جائے. اس کی بجائے جو برآمدات ہیں توانائی اور مقامی صنعتی پیداوار میں طویل مدتی سرمایہ کاری کو ہونا چاہیے. چوتھا قدم اس حوالے سے مشترکہ مسلم اور عالمی جو قرض ہے اس میں اصلاحات کی جائیں. اسلامی ترقیاتی بینک ہے اس کے موجودہ پروگرامز کو وسعت دے کر ایک باقاعدہ مسلم مستحکم جو ہے وہ سہولت قائم کی جائے جو ادائیگیوں کے بحران میں اپنے مسلم ممالک کی مدد کرے. انسٹیڈ آف IMF کے پاس جائیں آپ اسلامی ترقیاتی بینک اس کمی کو پورا کرے IMF کے بجائے, تاکہ ہم بلیک میل نہ ہو سکیں ان طاقتوں کے ہاتھوں یا غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھوں. تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اور کم لاگت پر, یعنی کہ بہت زیادہ سود بھی اس پہ نہ ہو, اور ویسے تو اسلامی اس میں سود ہے ہی نہیں, لیکن اگر سود ہو بھی تو کم لاگت پہ ہو, اور وہ فائنانس جو ہے مختصر مدتی فائنانس بھی وہ اس میں دی جا سکے, اور اس کو پھر مشروط کیا جائے ملکی جو اندر اس کے یعنی کہ ظاہر کے اصلاحات ہیں, پارلیمانی نگرانی ہے اور شفاف جو شرائط ہیں ان کے ساتھ, تاکہ یہ وہ بار بار قرض لینے والی عادت جو ہے وہ اس سے جان چھوٹ جائے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. 4 پیشن گوئیاں ایز یوزول میری پروگرام کے آخر میں. ہمیشہ کہتا ہوں میں انتریامی نہیں ہوں, غیب کا مجھے قطن نہیں ہے, لیکن میں اپنے طویل صحافتی تجربے کی روشنی میں جو مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. غلط بھی ہو سکتے ہیں میری پیشن گوئیاں, کوئی بات ہے, میں انسان ہوں اور یقیناً ہر انسان سے خطا ہوتی ہے. کئی ترقیاتی ممالک, جو میری پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ ترقی پذیر مسلم ممالک میں قرض کی ادائیگی بیرون فائنینسنگ کی جو ضرورت ہے, کرنسی کے دباؤ میں اضافے کا خطرہ برقرار رہے گا, کیونکہ مجھے وہ بظاہر ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نہ وہ اپنی حکمران طبقہ وہاں کا اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, نہ اصلاحات کرنا چاہتا ہے, جس سے خارجہ پالیسی کی جو آزادی ہے وہ بدستور ان کی محدود ہی رہے گی.
وہی کاسا لیزی والی حرکتیں جو چلتی رہیں گی۔ دوسری پیشن گوئی میری یہ ہے کہ مالی بحران گہرا ہوا تو سرکاری اداروں اور اسٹریٹجک اثاث سے ان کی نجکاری یا طویل مدتی رعایتی معاہدوں کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تیسری بات مسلم اور یعنی کہ تیسری پیشن گوئی مسلم اور دوسرے ترقی پذیر ممالک مقامی کرنسیوں میں تجارت، برکس اداروں، چین اور علاقائی جو ترقیاتی بینکوں سے متبادل فائنینسنگ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن قرض دہندہ بدلنے سے انحصار خود بخود ختم نہیں ہوگا۔ ایک اے کی بجائے بی سے، زید کی یا بکر سے قرضہ لے لیں گے، بات تو قرض ہی رہے گی۔ انحصار خود بخود ختم نہیں ہوگا انٹی انلیس کے، اس کے لیے ڈراسٹک اقدامات کیے جائیں۔ اور چوتھی میری پیشن گوئی یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں قرض صرف معاشی نہیں بلکہ بڑا سیاسی مسئلہ بنے گا۔ وہ حکومتیں جو قرض کی مکمل تفصیل، اصل مستفید ہونے والوں اور سودی ادائیگیوں کو عوام کے سامنے شفاف نہیں کریں گی، انہیں بڑھتی ہوئی عوامی مزاحمت اور اعتماد کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، زندگی ریت بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے فرحان نسیم انفلٹرڈ۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhannasim.com پہ تشریف لے جائیے۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میرا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔